शो में। कराची शजरकारी मुहिम, माहौल दुश्मन कोनो कापिस पौधे शजरकारी का हिस्सा क्यों? कोनोकापिस पौधे माहौल के लिए खदशात का बायस, हीट स्ट्रोक में भी बेसूद। क्या कोनोकापिस नामी पौधे कराची में सांस की बीमारियां फैलाने का सबब? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। फिजाई आलूदगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये तमाम अहम तरीन नुकात होते हैं जिस पे अनफॉर्चुनेटली हमारा इस पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया से स्टार्ट करते हुए अपनी बात करते हुए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामान, इस पर मुख्तलिफ मुतहर्रिक ग्रुप्स क्या किरदार अदा कर रहे हैं, उस पर आने से पहले मीडिया में भी इतना डिस्कस नहीं होते। मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट का हिस्सा नहीं बनाए जाते। क्या एजेंडा, क्या मैनिफेस्टोस पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज रखती हैं, इलेक्शन सर पर हैं, एनवायरमेंटल चेंज के लिए, इस पर बात नहीं होती। तहरीक इंसाफ का बिलियन ट्री सुनामी हम सब जानते हैं, उसको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, अप्रिशिएट करना भी चाहिए। लेकिन देखा देखी कुछ और सूबों में, सूबे सिंध की बात करें, सूबे पंजाब में, यहां पर भी शजरकारी मुहिम होती है। लेकिन शजरकारी मुहिम से मुंसलिक बहुत से सवालात हमारे जहनों में इस वक्त हैं, और ये सवालात जिनका ताल्लुक यकीनी तौर पर टाइप ऑफ ट्रीज पर है। शजरकारी यकीनी तौर पर कोई भी आप दरख्त लगाएं वो बेहतर है, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन क्या कराची से पिछले कुछ सालों के दौरान कुछ इस तरह की शजरकारी हुई, कुछ ऐसी मुहिम हुई, या कोई इस तरह के दरख्त लगाए गए जिनका नुकसान हुआ फिजा को, हमारे इकोसिस्टम को नुकसान हुआ? क्या हमारी सेहत के लिए वो नागुज़ीर है, या हमारी सेहत के लिए मुतासिर कर सकते हैं, हमारी सेहत को मुज़र सेहत है? क्या उनके लगने से जो शहर में परिंदे पाए जाते थे, जो नेचुरल हम सीन देखते थे कराची शहर में, हम कोयल देखते थे, अब हम कहते हैं हमें कोयल नजर नहीं आती, हम बहुत से ऐसे परिंदे देखते थे अपने बचपन में, या अभी भी कुछ ऐसे दरख्तों पे नजर आते हैं जो परिंदे शायद इस वक्त हमें नापैद नजर आते हैं। आखिरकार वजह क्या है? बहुत से कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, जो कहा जाता है जी बड़े जरूरी हिस्सा होते हैं, जुज होते हैं इकोसिस्टम का ओवरऑल, अब हमें वो नजर नहीं आते। क्या 2008 में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कराची में, जिसके तहत तकरीबन 20-22 लाख शजर जो इस शहर में लगाए गए, जिनका नाम कोनोकापिस था, क्या वो इस तरह के थे जिनकी वजह से ये तमाम कुदरती साइट्स जो हमें नजर आती थी वो हमसे गायब हो गई? क्या उसका नेगेटिव असर हुआ? आज कराची के शाहराह फैसल, आज कराची के दीगर मेन इलाके, मेन शाहराएं, वहां पर ये दरख्त जो मौजूद है जिसका नाम कोनोकापिस है, आखिरकार इसके लगने से क्या नुकसान, क्या फायदे हुए हैं? हमें वो पीपल, हमें वो नीम नजर क्यों नहीं आती? हमें बरकत के पेड़ क्यों नजर नहीं आते? हमारे लोकल प्लांट्स किधर गए? ये बैरून मुल्क से बरामद शुदा प्लांट लगाने से क्या नुकसान, क्या फायदा हुआ है? आज इस प्रोग्राम में डिटेल के अंदर इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स और यकीनी तौर पर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जो सब में अहम जुज हैं, और फिर उसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या इंपैक्ट है, इस पर बात होगी। लेकिन इससे पहले कि हम अपने पैनल पर जाएं, हम आपको ये सुनवाते हैं कि आज हम जब शहर कराची पर गए, हमने ये फुटेजेस इस दरख्त के बनाए और हमने लोगों से जाना कि आखिरकार उनकी नजर में ये शजरकारी जिसके तहत ये तमाम पौधे लगाए गए हैं वो कितना मुतमईन है उससे, और खुसूसन इस गर्मी के माहौल में। तो लोगों ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। रोड के दरमियान में जो दरख्त हैं वो किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ आर्टिफिशियल दरख्त हैं, वो सिर्फ साया भी ठीक से नहीं देते हैं। दरख्त जो लगाए गए हैं ये नाम के दरख्त लगाए, खाना पूरी के। रोड पे जो दरख्त लगे हैं वो तो बेफालतू हैं, क्योंकि ना उनकी छाँव है ना कुछ है, वो शो पीस है चाइना के दरख्त, उनसे बीमारियां हैं और कुछ भी नहीं। हुकूमत जो दरख्त लगा रही है इससे कोई आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा, उससे इंसान तो क्या हैवानों को भी परेशानी हो रही है। ये जो दरख्त लगाए जा रहे हैं बेकार हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है, कुछ भी नहीं है इनमें, ये सब केमिकल है, इनके नीचे इंसान क्या बैठेंगे, परिंदे नहीं बैठ सकते। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो दरख्त लगाना चाहिए हुकूमत को ऐसे लगाना चाहिए कि आवाम को फ़ायदा हो। मसलन पीपल के दरख्त हैं, बेड़िए के हैं, सफ़ेदे के हैं दरख्त, आम के हैं, और भी यहाँ पे तो इंसान तो दूर की बात है, परिंदा भी बैठना पसंद नहीं करता। अवाम की बात आपने सुनी। अब चलते हैं अपने पैनल की तरफ। मोहम्मद मौज़म खान साहब जो कि WWF पाकिस्तान के टेक्निकल एडवाइज़र हैं, आप एक एक्सपर्ट हैं मरीन के, फॉरेस्ट के, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज के, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया सर आपका ज्वाइन किया आपने प्रोग्राम में। खुर्रम शेख ज़मान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
سینئر رہنما لیکن ایک اور خاصیت کے متحرک رکن ہیں, متحرک سیاستدان ہیں. اوور آل آپ دیکھیں صوبہ سندھ میں تو روز آپ کوئی کالر اٹینشن نوٹس یا آپ کا سوال جواب سندھ اسمبلی میں چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں جوائن کریں کراچی اسٹوڈیوز میں, اور ہمارے ساتھ ندیم میر بہار صاحب کچھ دیر میں ساتھ موجود ہوں گے, بلکہ ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن کے اوپر. آپ ایک فارسٹری ایکسپرٹ ہیں, کلائمیٹ چینج کے ایکسپرٹ ہیں, تو آپ درختوں کی اور ان تمام معاملات کی چیزوں کو, اس سائنس کو سمجھتے ہیں. ٹیلی فون پہ ساتھ ہوں گے. پہلے معظم خان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, لوگ چائنا کا درخت کہہ رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں جی کوئی سایہ نہیں ہے, کیمیکل ہیں. میں نے جو نوٹ کیا ہے, آبزرو کیا ہے, وہ یہ نوٹ کیا ہے کہ ان درختوں کے اوپر کوئی پرندہ, جو میں بات کر رہا تھا کہ جو ہم دیکھتے تھے وہ نظر نہیں آتے اب پرندے ان کے اوپر. یہ کوئی سائنٹیفک وجہ ہے کہ پرندے چلے گئے شہر سے, یا اس درخت کی وجہ سے اس درخت پر یہ پرندے نہیں بیٹھتے, اور نہ بیٹھنے سے ہماری ایکو سسٹم پہ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ یہ پودے کا چائنا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کے ساحلی علاقوں میں اور ویسٹرن افریقہ کا پودا ہے, جو کہ کسی نے ایسی مذاق میں شاید کہا ہے کہ چائنا کے پودے لے کے آ گئے, کسی آدمی نے کہا جی اس میں. پودا کوئی بھی ہو, لگانے کے فائدے ضرور ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ پودا بہت تیزی سے گرو کرتا ہے اور ہر قسم کے انوائرمنٹ میں گرو کرتا ہے, اس کے لیے کوئی خاص زمین کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے نہ آپ کو اتنی کھاد کی ضرورت ہے. لہٰذا اور چونکہ بہت تیزی سے گرو کرتا ہے اور لوگ اس کو ہیجز کے طور پر روڈ کے کنارے ہر جگہ لگاتے ہیں, تو اس کی پاپولیرٹی اس کی وجہ یہ ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے ماحول کے لیے یہ اجنبی پودا ہے, ایک انٹروڈیوس پودا ہے. جب ایگزوٹک پودا آپ لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا پورا ایکو سسٹم جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ نہیں ہوتا. صرف آپ نے ایک پودے کو لگا دیا تو وہ کیڑے مکوڑے, وہ جانور, وہ پرندے, وہ فنگس, وہ دوسری چیزیں جو اس پودے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں وہ نہیں موجود ہیں. نتیجتاً یہ ہے کہ یہ پودا نہ ہمارے جانوروں کو سوٹ کرتا ہے, نہ ہمارے پرندوں کو سوٹ کرتا ہے, نہ ہمارے کیڑوں کو سوٹ کرتا ہے. لہٰذا ایک چیز میں آپ سے معذر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں اجنبی پودا ہے, تو اجنبی پودے سے مراد کیا ہے؟ کیا یہاں پر جو ہم دیگر پلانٹیشن ہوتی ہے تو اجنبی پودے کیا زیادہ تر لوگ تو بلکہ امپورٹڈ چیزوں سے خوش ہوتے ہیں جی کہ ہم نے باہر کا پودا لگایا ہوا ہے, ہم نے باہر کی یہ چیز لی ہوئی ہے, ہم نے باہر کا یہ خریدا ہوا ہے. اجنبی کیا امپورٹڈ ہے, آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں سینس میں, یا یہاں کی ویدر اور انوائرمنٹ سے اجنبی ہے؟ کیا ہے اجنبی اس میں؟ ایسا ہے کہ یہ پودا یہاں کا پودا نہیں ہے, ایک دوسرے علاقے کا پودا تھا. لہٰذا افریقہ یا نارتھ امریکہ کا اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان یہ ملتا ہے, تو وہاں سے یہ لایا گیا. تو وہاں اپنے ماحول میں اس کا ایکو سسٹم کا پارٹ ہوگا, اس کے ساتھ ایسے جانور ہوں گے, ایسے پودے ہوں گے, ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کے ساتھ رہا کرتی تھیں. لیکن اس علاقے میں وہ تمام چیزیں تو موجود نہیں ہیں. ہماری چڑیاں, ہمارے پرندے, ہمارے کیڑے مکوڑے وہ اس پودے سے عادی نہیں ہیں. لہٰذا آپ کو اس کونوکارپس پہ کہیں بھی کوئی گھونسلہ نظر نہیں آئے گا, کسی پہ آپ کو بیٹھے ہوئے کوئی چڑیا نظر نہیں آئے گی, کیونکہ یہ اس ماحول کا حصہ نہیں ہے. اور جب ماحول کا حصہ نہیں ہے تو اس کے بہت سارے امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. یہ پودا کم پانی میں گرو کرتا ہے, لیکن اگر پانی نہ ہو تو ارد گرد کے دور دور تک اس کی جڑیں پھیلتی ہیں. تو بعض عرب ممالک میں صرف اس لیے اس پہ پابندی لگا دی گئی کہ یہ جو انفراسٹرکچر ہے, جو آپ کے گٹر لائنیں ہیں, جو آپ کی پانی کی لائنیں ہیں, ان تک پہنچ کے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. تو چونکہ ماحول کا اس پودا نہیں ہے, لہٰذا اس میں ایڈجسٹ ہونے میں اس کو ٹائم چاہیے. پھر اس کے علاوہ تمام چیزیں جو اس کو پورا ایکو سسٹم وہ نہیں مل سکتا, تو ہمارے ایکو سسٹم میں اس کو ایڈجسٹ ہونا ہے. نتیجتاً یہ ایڈجسٹ اتنی جلدی سے نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ایگزوٹک پودا ہے اور ایگزوٹک پودے کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں. سر ایگزوٹک پودا ہے, اپنے نقصانات ہیں, اجنبی پودا ہے. خرمشاہ زمان صاحب آپ سن رہے ہیں, سر یہ کس طرح کی پالیسی میکنگ ہوئی ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ اور مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں 2008 میں لگے ہیں 22 ملین, اس پر 22 لاکھ, اور ابھی بھی یہ جاری ہے, اس کی سیل بھی جاری ہے. بلکہ کہا جاتا ہے جی سب میں ہاٹ فیوریٹ پودا اسے قرار دیا جاتا ہے نرسری پہ, کہ سستا ملتا ہے, شاید اس لیے لوگ لے لیتے ہیں, جلدی گرو کر جاتا ہے. نہیں دیکھیں, اب میں آپ کو بتاؤں سیفان کے جس طریقے سے انہوں نے بڑے صاحب نے فرمایا, جس طریقے سے بتا رہے ہیں, ڈیٹیلز دے رہے ہیں, اصل میں لوگوں کے پاس اویئرنیس ہے نہیں, لوگ ابھی تک سمجھ نہیں پائیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر جو کورنوکارپس نام اس کا ہے, اس کی دو چیزیں ہیں. جس طریقے سے بلڈنگ کی طرح یہ اوپر جاتا ہے, اسی طرح زمین کے نیچے بھی جاتا ہے. اب چونکہ میرے ساتھ خود بڑے مسائل ہیں میرے حلقے کے اندر, اور سیویج کے ایشوز ہیں کہ پینے کے پانی کے اندر سیویج لائنیں مل جاتی ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے سیفان کہ ہمارے یہاں پینے کی لائن اور جو گٹر کی لائن ہے سیویج کی, وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس درخت نے سب سے بڑا نقصان جو ہمیں پہنچایا وہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ پینے کے پانی کی لائنوں کے اندر چلے جاتی ہیں, سیوریج لائنوں کے اندر چلے جاتی ہیں, اسے پھاڑ کے ڈیمیج کر دیتی ہیں. آپس میں دونوں لائنیں جو ہے نا مل جاتی ہیں اور گندا پانی لوگوں کے گھروں کے اندر جاتا ہے. دوسری بات آپ دیکھیں, جس طریقے سے فرمایا کہ میرے گھر کے بالکل سامنے لے گھر کے اندر یہ درخت ہو گیا, وہ بالکل بلڈنگ کے طرح اوپر سمجھیں کہ 4 منزلہ تک یہ اوپر چلے گیا ہے, کوئی ذرا برابر بھی اس کا سایہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم نے آج تک کبھی بھی اس کے اوپر کوئی چڑیا, کوئی پرندہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میئر نے لگایا ہے کہ جس میئر کو ایوارڈ دیا گیا تھا میرے خیال سے کہ پتہ نہیں ایشیا کا, دنیا کا سب سے اچھا میئر,
آج وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میئر نے ہمیں کس قسم کے تحفے دیے ہیں، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جس میئر نے درخت ایسے لگائے جس کی اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ اچھا درخت لگا دے، اس نے شہر کا باقی اور کیا حال کیا ہوگا۔ تو لہٰذا دیکھیں جب اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ اس کے اندر کرپشن بھی موجود تھی، کیونکہ دیکھیں بہت سارے ایسی آپ کے پاس اپرچونیٹیز تھی، ہم نیم کا درخت لگا لیتے، اب املی کا لگا لیتے، ایسے بہت سارے درخت آپ لگا لیتے جو زمانے سے ہمارے سڑکوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کتنے پیارے پھول اس کے نکلے ہوئے موسم ہیں، وہ لگائے جا سکتے تھے۔ لیکن افسوس ہمارے یہاں جب بھی کوئی پالیسیز بنائی جاتی ہیں یا کس طرح کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، اس میں ہمیشہ اپنا ذاتی مفاد دیکھا جاتا ہے یا اپنے کمیشنز دیکھے جاتے ہیں کہ کمیشنز لیے جا رہے ہیں، اور منگائے بھی کہاں سے، جس طریقے سے بتایا کہ امریکہ کی کسی سٹی سے کسی اسٹیٹ سے منگایا گیا۔ آپ تھوڑا آگے چلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے صحیح، میں اس پہ آؤں گا بھی آگے چل کے، لیکن اس بریک کے بعد آتے ہیں اور آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک پودا ہے، ابھی ہمارے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ اجنبی پودا ہے اس وقت شہر کے ایکو سسٹم کے لحاظ سے، تو اس اجنبی پودے کو کیا یعنی اس کی وجہ سے نیچر پہ کیا نقصانات ہیں، لیکن ہم انسانوں پر کیا اس پر ہیومن ہیلتھ پر اثر ہے، اور بالخصوص سوال یہ کہ جب یہ فیصلہ ہوا اس کی شجرکاری کا، اب تک تاحال روک کیوں نہیں سکے، اس پہ پابندی کے باوجود اس کی سیل کو کیوں نہیں روک سکے ہم لوگ، اور اس کا امپیکٹ ہیٹ ویو پر کیا ہے جس میں ہزاروں لوگ جو اس وقت زندہ اس وقت ختم ہوئے مر چکے تھے پچھلے 1-2 سال کے دوران، جتنی خطرناک ہیٹ ویوز آئیں۔ یہ سارے سوالات ہوں گے بے نقاب اس بریک کے بعد، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اہم ترین سوالات ملک کے ایکو سسٹم، کلائمیٹ چینج اور بہت سی چیزوں سے منسلک جن کا تعلق، جن پر اتنی مین اسٹریم میں بحث نہیں ہوتی۔ کراچی شہر میں کونوکاپس نامی پودے یا آخرکار اجنبی امپورٹڈ باہر کے ملک کے پودے لگا کر کیا ہم نے اپنی ایکو سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے؟ ان کی موجودگی سے ہمیں کیا نقصان ہے، یا ان کی موجودگی سے کیا وہ ہے جو ہم حاصل کر سکتے تھے، یا کیا فوائد تھے جو ہم حاصل نہیں کر پا رہے؟ بہت سارے سوالات ہیں کمپیریزن ان کا پاکستان میں جو موجود اس پر درخت ہوتے ہیں جس میں نیم ہے، پیپل ہے، برکت ہے، ان سے ہو رہا ہے۔ پرندوں کی بات ہو رہی ہے، کیڑے مکوڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ ندیم میر بہار صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، آپ ایک فارسٹری ایکسپرٹ ہیں، کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں، آن کال ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ندیم صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا کیا تجزیہ ہے صرف کونوکاپس پر؟ یہ اتنی بڑی تعداد میں شہر میں لگ چکے، اس سے نقصان کیا ہے؟ اسپیسیفکلی میں اگر پوچھوں، میں نے ہسٹری تو پوچھی اس پر تھا معظم صاحب سے، اس کا نقصان کیا ہے ہمیں؟ میر بہار صاحب جناب دیکھیں، یہ جو پاکستان میں جو ہے نا ہم نے 3 اسپیشیز ایسے لائے جن میں ایک تو ڈیری کا درخت ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا یوکلپٹس کا درخت ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا کونوکارپس ہے۔ تو یہ ساری اسپیشیز جو ہے نا ہماری نہیں ہے، ہمارے ریجن کی نہیں ہے، ہمارے علاقے سے تعلق نہیں ہے ان کا۔ تو بیسیکلی یہ جو اسپیشیز ہیں ان کا جو کلائمیٹ ویلیو ہے یا بایوڈائورسٹی ویلیو ہے اس کو اسیس نہیں کیا گیا، اور بس یہ پودے لائے گئے اور لگائے گئے۔ تو اس کے اوپر جو اسٹڈی ہوئی 2007 میں کراچی یونیورسٹی میں، ڈاکٹر انجم جو ہے انہوں نے اسٹڈی کی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو اسسمنٹ کی اس میں انہوں نے دکھایا کہ کونوکارپس کے جو ہے نا افیکٹس جو ہے وہ کراچی شہر کے اوپر آ رہے ہیں، اور الرجی کی ایشوز وغیرہ ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک ایشو یہ بھی ہوا ہے کہ پورے سندھ کے اندر یا جو پاکستان کے دوسرے شہر ہیں اس کو وہاں بھی جو ہے نا لے جایا گیا ہے۔ آپ نے اسٹڈی جو بتائی ہے کس سال میں ہوئی ہے سر؟ یہ کیونکہ 2008 میں تو کہا گیا جی کمپریہنسو یہ لگے گئے ہیں، تو اس سے پہلے یہ اسٹڈی ہوئی ہے یا بعد میں ہوئی ہے؟ یہ اسٹڈی پہلے ہوئی تھی، لیکن اس اسٹڈی کو جو ہے نا جان بوجھ کر اسٹڈی کو جو ہے نا منظر عام پر نہیں لایا گیا، اور ہسٹری کو جو ہے نا بنا سوچے سمجھے اس کو اتنے ہر جگہ پر لگایا گیا ہے، اور کراچی میں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر الرجی کون سی؟ یعنی ایک تو جیسے پولن ہوتا ہے، اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں سانس کا مرض ہو جاتا ہے درختوں سے، وہاں کے ایک فضا ایک ماحول ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، تو کیا ویسی الرجی سانس ریسپریٹری سسٹم یا اسکن الرجی کون سی الرجی ہو رہی تھی؟ کیا ریسرچ تھی؟ یہ استھما جو ہے نا کریٹ کر رہا ہے، یہ جو ہے نا استھمیٹک جو ایشوز ہیں وہ کراچی میں کریٹ کر رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے نا اگست اور اکتوبر کے مہینے میں جو ہے اس کے پولن کاؤنٹ جو ہے نا پولنس بہت زیادہ آتے ہیں، تو اکتوبر میں جو ہے نا اس کے پولنس جو ہے نا ان کی تعداد جب پولن کاؤنٹ کیا گیا کراچی کا، تو 22 قسم کے پولنس جو ہیں وہ کراچی میں ریکارڈ کیے گئے ہیں جو درختوں سے آ رہے ہیں۔ تو اس میں جو 11 قسم کے جو پولن ٹائپس ہیں اس میں جو ہے نا وہ الرجی کاز کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ جو کونوکارپس ایکٹس ہے وہ بھی شامل ہے۔
تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس کا کلائمیٹ ویلیو کیا ہے یا اس کا جو سوائل ویلیو وہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور پانی کی کنزمپشن بھی دیکھنی چاہیے. تو یہ پودا جو ہے دوسرے ملکوں کے اندر جب دبئی میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا یا دوسرے جو بحرین میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے تو وہاں پر وہ لوگ جو ہے نا اس کو ابھی اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ یہ پلانٹ جو ہے نا ہارمفل ہے, کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے کیونکہ ان کے جو واٹر ریسورسز ہیں وہ بھی اتنے نہیں ہے کہ وہاں میرے ساتھ ہی رہیں. کیونکہ معظم صاحب میں آپ سے پرائس ڈیفرنشیل پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر یہ جو کیونکہ لوگوں نے ایک تو انہوں نے الرجی کا بتا دیا ہے, اس پر آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا, لیکن لوگوں نے کہا جی سایہ نہیں دیتا اس طرح سے جس طرح دھوپ اور گرمی میں دینا چاہیے. ایک تو پودے کا کام ہے ٹھنڈک دینا, شہر کو کول ڈاؤن رکھنا, وہ تو کرتا ہی ہے, یقینی طور پہ نہ ہونا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن نیم کے مقابلے میں یا پیپل کے مقابلے میں یا برگد کے مقابلے میں کیوں ہم لوگ خرید رہے تھے اس کو؟ یعنی مجھے ان کی باتوں سے جو ابھی ندیم صاحب کر رہے ہیں ایسا تو لگ رہا ہے کہ کوئی اسکینڈل ہے یہ بہت بڑا کہ ریسرچ رپورٹ چھپا دی گئی اور یہ کر دیا گیا پھر خریدا گیا. کیا ہو رہا تھا یہ آخرکار معظم صاحب؟ ایسا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قسم کی بات ہے جو چھپائی گئی ہو, لیکن بہرحال یہ پودا چھوٹا پودا ہے. یہ آپ برگد سے اس کو کمپیئر نہیں کر رہے, برگد بہت بڑا پودا ہے اور اس کا سایہ یقیناً بڑے ہونے کی وجہ سے پتے اس کے بڑے ہیں, لہٰذا اس کا سایہ گہرا ہوتا ہے. اس کا سایہ اتنا گہرا نہیں ہے, چھوٹا پودا ہے لیکن سایہ دار پودا ہے اگر کہیں اچھی طرح سے گرو رہا ہے. لیکن اگر ظاہر ہے کہ ہیج پہ کر رہا ہے تو اس کا سایہ تو نہیں ہوگا, لیکن اگر کہیں پر اچھی طرح سے لگا تو سایہ اس کا موجود ہے. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پودا کوئی جنرلی اپنی فزیکل وجہ سے نقصان پہنچاتا ہے. جو انوائرمنٹ کو نقصان ہے, بایو ڈائیورسٹی کو نقصان ہے, وہ بہت زیادہ ہے. الرجی جو بتا رہے ہیں یہ پولن والی اور یہ ریسرچ رپورٹ جو کوٹ کر رہے ہیں تو یہ تو انسانی صحت کے نہیں, اس کا مطلب صحیح نہیں ہے. ایسا ہے کہ صرف یہی پودا پولن پروڈیوس نہیں کرتا, بہت سارے پودے جو ہمارے نیچرل پودے ہیں جو آلریڈی شہر میں موجود ہیں وہ بھی پروڈیوس کرتے ہیں. اس میں اس کی طرف سے ایڈیشن ہے, لیکن اگر یہ بہت زیادہ تعداد میں بڑھتا ہے اور شہر بھر میں اور پھیلتا جاتا ہے, جب یہ اس میں پھول اور پودے جو پھل آنا شروع ہوں گے تو اس وقت اس کے پولن کی تعداد بڑھ سکتی ہے. لیکن دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ اسٹڈیز نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ صرف سیلف کنٹریبیوٹر نہیں ہوتا کہ یہ واحد ہے جس کو ذمہ دار قرار دے دیں کہ اس کی وجہ سے پولن کا انکریز ہوا ہے. لیکن یقیناً اگر ہم ہر جگہ اس پودے کو لگائیں گے تو پولن کا انکریز میں یہ اس کا سب سے بڑا رول ہوگا. تو پودے تمام کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن ماحول کو جو نقصان ایک ایگزوٹک پودے کی, ایک باہر کے پودے لگاتے ہیں, وہ انسان کی سمجھ سے بھی بالا ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں ابھی بھی نہیں پتا ہے. اچھا, تو ون آف دا ٹریز جس کے اندر یہ پولن جس سے پیدا ہوتا ہے, جس سے استما کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ ان میں سے ایک پودا ہے اگر زیادہ تعداد میں ہو تو. خرم صاحب آپ نے کوئی کال, آپ کی پارٹی نے کال اٹینشن نوٹس بھی دیا ہے اس معاملے کے اوپر؟ جی دیکھیں, یہ اتفاق کی بات ہے, آج آپ نے اس کا شو کا حصہ بھی بنایا ہے. کل ہماری سندھ اسمبلی کے اندر ہماری جو ایم پی ہیں ڈاکٹر سیما ضیاء, انہوں نے اس پودے کے اوپر کارنوکاپس کے اوپر ایک کال اٹینشن جمع کرائی ہے کہ شہر فیصل پورے کراچی بھر کے اندر یہ پودا موجود ہے جس کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے الرجیز ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے, ہمارے سیویج اور پانی کی جو لائنیں وہ خراب ہو رہی ہیں, تو اس کو ہٹایا جائے. اور یہ ایکسپلینیشن مانگی ہے کل منسٹر سے. لیکن اس کے علاوہ سیفان میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے KPK کے اندر بلین ٹری سونامی لگائی تھی جس کی اتنی بڑی کامیابی ہوئی تھی, تو اس کے بعد آج سے 4 مہینے پہلے جو ہے عمران خان صاحب نے ڈاکٹر عارف الوی جو ہمارے MNA ہیں کراچی سے, ان کو انسٹرکشنز دی کہ آپ کراچی کے اندر ملین ٹری سونامی لگائیں, جس کے اوپر ڈاکٹر عارف الوی نے جو ہے ایک اپنی پوری ٹیم بنائی اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ پروفیشنل سے ملا, یہاں پہ جا کے نرسریز پہ جا کے وزٹ کیا, ایسے لوگوں کو ہائر کیا کہ جو کہ بتا سکیں کہ ایسے کون سے پودے جو ہم کراچی کے اندر لگا سکیں. یہ ساری تحقیقات کے بعد, یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا, یہ فائنلائز ہوا کہ ہم کراچی شہر کے اندر جو ملین ٹری سونامی ہے جس کو ڈاکٹر عارف الوی ہیڈ کرے تھے, اس میں مورنگا کا پودا, اس میں نیم کا پودا, اس میں املی کا پودا اور اس میں میرے پاس لکھا ہوا ہے بوگن ولا اور گلے نشتر اور پام, یہ 6 پودے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوئے کہ ہم کراچی شہر کے اندر لگائیں گے. سیفان میں آپ کو بتاؤں کہ 18 سے سمجھیں کہ اندازہ ہزاروں کی تعداد میں کوئی 20-25 ہزار پودے ہم نے ابھی تک جو ہے پہلے حصے کے اندر ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, جس کی سب سے بڑی کیمپین جو ہے ہماری کراچی کے ڈیفرنٹ سکولز کے اندر چلائی, ہم نے انسٹیٹیوٹس کے اندر چلائی ہے. اور فی الحال ہم نے جو سٹارٹ کیا اس کو ہم نے اپنے حلقے سے سٹارٹ کیا. ڈیفینس کے گھروں میں جا کے ہم نے پودے ڈسٹریبیوٹ کیے, ہم نے سکولز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے,
اور کلفٹن کے اندر ہم نے یہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا، کالونیز کے اندر جیسے ہجرت کالونی کیا، لیاری کے اندر جا کے ہم نے کیا، کیماڑی کے اندر ہم نے کیا. تو یہ ہماری بڑی زبردست کیمپین چل رہی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ کراچی کی اور بھی باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر یہ اس کو کس طرح روکیں، یہ جو اگر فوری نہیں مطلب گریجولی اس کو جو اب یہ ہو چکا ہے، اس کو کیا اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں سیفان، ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے بارے میں نے آپ کو کہا گیا کہ وہ میئر تھا اور بڑی باتیں ہوئی کہ اس نے بڑے زبردست کام کیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کرپشن کا جو ہے عنصر ضرور ہے، کیونکہ دیکھیں کہ یہ کراچی یونیورسٹی کا سروے تھا کہ اس کو نہ لگایا جائے. اب یہ غلط کام ہو گیا، اس غلطی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ یہ پھیلتا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی سے یہ پودے ہمارے ملک کے باقی صوبوں کے اندر، باقی صوبوں میں جا رہے ہیں، باقی شہر میں جا رہے ہیں. یہ پورے پاکستان کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی پودا لگایا جائے تو جس طریقے سے ملین ٹری سونامی پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈاکٹر عارف الوی کر رہے ہیں، ایک پورا سروے کیا گیا، ایک فیصلہ کیا گیا کہ یہ فلاں پودے ہیں کہ جن کو لگانے سے فائدہ ہو، اس طریقے سے لگانا چاہیے. اور اب میرا یہ کہنا ہے، جو میری مطلب جو رائے ہے، معظم صاحب بہتر میں خود اس میں کہیں گے کہ اس کو اب روکنا چاہیے. اگر ہم اس کو ختم نہ کر سکے، کم سے کم اس کی آگے کی جو اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو بند کیا جائے. اس کو پہ کوئی جواب آپ کو منسٹر آف انوائرمنٹ ابھی تک تو نہیں کوئی ابھی تو نہیں. یہ ڈاکٹر ایم پی اے سیما ضیاء ہیں، ان کی کل کی کال اٹینشن ہے سندھ اسمبلی کے اندر، اور ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی منسٹر ہوں گے، جو کہ میرے خیال سے چیف منسٹر ہی ہیں سیلف، انہی کے پاس یہ منسٹری ہے، تو وہ اگر اسمبلی آئیں گے تو وہ جواب دیں گے. لیکن ہم بہت زیادہ کنسرن ہیں اپنے شہر کے لیے. دیکھیں نا کہ آپ کو یاد ہو سیفان کے کچھ مہینوں پہلے، کچھ سال پہلے، انفیکٹ جو ہے 2 سال پہلے ہیٹ ویو آئی تھی. اندازاً 4,500 لوگ جو ہیں اس کے اندر مر گئے تھے. اور جو ہمارے بڑے تھے معظم صاحب، جس طرح جو انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں، جن کی ایکسپرٹیز ہیں ساری یہ پودوں کے ان چیزوں پہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر جو ہے درخت ہے ہی نہیں، پودے اس یہاں پہ صوبے میں ہے ہی نہیں. اربوں روپے میں آپ کو بتاؤں کہ اندازاً 1950 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ پچھلے 10 سال میں پیپلز پارٹی نے خرچ کیا صوبے سندھ کے اندر. حالت کیا وہ آپ کے سامنے. تو اس میں سے انہوں نے کتنے ارب، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ یا کتنے ہزار روپے جو ہیں اس انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے خرچ کیا ہوگا. 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کیا سیفان. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس چیز کو سیریسلی لیں اور ہم اپنے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسی انویسٹمنٹ کریں. کرپشن کی بات ہوئی کہ ہم یہ اس پر یہ نہیں کہ ہر چیز کے اوپر بری نظر سے کہا جی کرپشن ہوئی ہے، لیکن کیونکہ یہ ہے ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. اور 2007 میں بتایا گیا تھا سیفان، کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اس کے اوپر سروے کیا اور یہ بتایا کہ اس کے لگانے سے الرجیز ہوں گی، اس کو لگانے سے اس کا نہ سایہ آئے گا، اس کی جڑیں ایسی ہیں جو بالکل زمین کے اندر جا کے ہمیں پرابلمز دیں گی. بات ابھی ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ روکی گئی. ندیم صاحب یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ کو چھپایا گیا؟ جناب اس میں دیکھیں کہ جو ہم نے کنسلٹنسی کی لوگوں کے ساتھ، ان سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ جی اس جو پیپر پبلش ہوا تھا، اس پیپر کو پھر عام ہونے نہیں دیا گیا اور پبلک تک پہنچنے نہیں دیا گیا. دوسری بات جو ہیٹ ویو کی ہوئی ہے، تو ٹیکنیکلی جو ہے نا پودے کا ہم اگر اسٹرکچر دیکھیں اور اس کا لیف کا اسٹرکچر دیکھیں، تو جب ہیٹ ویو آیا کراچی میں تو اس وقت جو ہے نا کئی ہزار لوگ مر گئے. 4,500 جو بھی بھائی نے کوٹ کیا ہے کہ 4,500 لوگ مرے. تو اس وقت بھی ان پودوں نے کوئی کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس پودے کے نیچے کھڑے ہوں گے، آج کل گرمی کا موسم ہے، آپ کوئی بھی اس کا یہ تجربہ کر سکتا ہے کہ آپ اس پودے کے نیچے کھڑے ہو جائیں، آپ کو گرمی کی شدت جو ہے نا اتنی محسوس ہوگی جتنی جتنی باہر ہو رہی ہے. اچھا، تو یہ ہیٹ جو کنٹرول ہے نا، یہ جو جب ہم ٹریز لگاتے ہیں تو ہم جو ہے نا بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ جب اتنے اس کا قد اتنا اونچا ہے، اتنا لمبا ہے، پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں سایہ اس طرح نہیں دیتا، یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لیف اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ وہاں سے جو ہے نا جو لائٹ ہے، سن لائٹ جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتی ہے نیچے تک. تو وہ گرمی کی جو ریڈیشن ہے، وہ جو لہریں ہیں، جو سورج کی جو شعاعیں ہیں، وہ اس سے پینیٹریٹ کرتی ہیں نیچے تک. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا نیچے جو بھی بندہ کھڑا ہوگا یا نیچے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو جو ہے نا گرمی محسوس ہوگی. پھر بھی اچھا، مجھے بریک لینی ہے ندیم صاحب. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4,500 جو ہیٹ ویوز کلنگز ہوئی اس کے اندر بھی یہ پودا اگر بہتر اس کی جگہ پودا ہوتا تو وہ کلنگ شاید اتنی نہیں ہوتی. میں یہ تو نہیں کہوں گا جی پودے کی وجہ سے ہوئی، بہت سے اور فیکٹرز بھی تھے، لیکن کمی ہو سکتی تھی اگر پودے بہتر ہوتے. ایک بریک کے بعد اور اہم محرکات کریں گے بے نقاب کراچی کے حوالے سے، ایکو سسٹم کے حوالے سے. میرے ساتھ رہیے. مقدار میں اس شہر کے اندر یہ مسلط یا پھر لگائے گئے، اور ہرگز یہاں اس پروگرام کا مقصد نہیں کہ فوراً اٹھ کر، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے معظم صاحب سے کہ کوئی اس کو کاٹ دے یکدم. ان کی جگہ دوسرے درخت لگائے جائیں. درخت ختم کرنا مقصد نہیں ہے ہرگز. ان درختوں کی جگہ ریپلیسمنٹ میں وہ درخت جو پاکستانی انوائرمنٹ، کراچی کی انوائرمنٹ سے زیادہ سوٹیبل ہوں، اڈیپٹیبل ہوں، یہاں کی انوائرمنٹ کمپیٹیبل ہوں، ادھر ان کو جو ہے اس پر انسٹال کیا جائے. یہ بڑا اہم سوال ہے.
اچھا موزم صاحب, میں آپ سے کیونکہ ایک بڑی حیران کن بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ یہ جو یہ اگر مر جاتا ہے تو اس کو کوئی کیڑا نہیں کھاتا, کوئی انسیکٹ اس کو نہیں کھاتا, اس لیے کوئی کیڑا اس کے اوپر نظر نہیں آتا, تو یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس پر ایسا ہے کہ جس علاقے میں یہ درخت پایا جاتا ہوگا وہاں یقیناً اس کو ریسائیکل کرنے والے ایلیمنٹس موجود ہوں گے, اس میں فنگس بھی موجود ہوتی ہے, اس میں کیڑے بھی موجود ہیں, اس میں دوسرے جانور بھی موجود ہیں. لیکن چونکہ یہ صرف پودا یہاں پر آیا ہے, ان کے ساتھ جو پورا ایکو سسٹم تو ہم نے شفٹ نہیں کیا ہے. نتیجتاً جو اس کی جو جنرل بیہیویئر ہے, جو اس کے رہنے کا انداز ہے, اس کے مر کے ریسائیکل ہونے کا, وہ نہیں ہمارے پاس موجود ہے. کوئی ایسے کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں جو اس کو شاید کھا لیں, لیکن جنرلی عام طور پہ پودے کے ساتھ وہ تمام ایکو سسٹم تو شفٹ نہیں ہوا ہے. لہٰذا یہ ہمارے ماحول کا حصہ بننے میں بہت عرصہ لگے گا, یا اتنا بڑا عرصہ ہوگا کہ شاید کئی نسلیں گزر جائیں, اور یہ پودا موجود رہے گا, اور اس کا چونکہ ایکو سسٹم کا پارٹ نہیں ہے لہٰذا یہ ہمیشہ ایک عام آدمی کے ایسے سوال آپ سے پوچھوں, کیونکہ آپ ایک ایکسپرٹ ہیں, کیڑے مکوڑے نہ ہونا مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر کیڑے مکوڑے نہ ہوں؟ مطلب قدرت کا ایک سسٹم ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک جانور مرتا ہے یا کوئی پودا مرتا ہے تو وہ ماحول کا حصہ بن جاتا ہے, ریسائیکلنگ کا ایک سسٹم موجود ہے. جب اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایلیمنٹس موجود ہیں جو اس علاقے موجود ہوتے ہیں, اس کو ریسائیکل کرتے ہیں. یہ پودا چونکہ باہر سے ایگزوٹک پودا لگا ہے, اس کی کچھ نہ کچھ کمپوننٹ ایسے ہیں جو کہ شاید قدرتی طور پہ ہو جائیں گے, لیکن اس کی جو اپنی کمپوزیشن ہے, اس کے لیے خاص کیڑے ہوں گے, اس کے لیے خاص جانور ہوں گے, خاص فنگس ہوگی, وہ ہمارے ماحول میں موجود نہیں ہے. لہذا ممکن ہے کہ یہ پودا جب مرے تو اس کو سسٹم کا حصہ بننے کے لیے دوبارہ ریسائیکل ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگے, یا پھر بھی پرماننٹلی موجود رہے کیونکہ اس کو کوئی ہضم کرنے والا, ختم کرنے والا موجود نہ ہو. اچھا, اور اسی طرح پرندوں کی جو بات ہے, اگر وہ منفرد قسم کے پرندے جو ہم دیکھتے تھے یا ابھی بھی بہت کم درختوں پہ نظر آتے ہیں, جو اب نظر نہیں آتے شہر کراچی میں, کچھ ایک دو چڑیا کوے کچھ نظر آتے ہیں, اس کے علاوہ اتنا خاص کچھ, تو وہ نہ ہونا بھی کچھ اس کا وجہ, کوئی اس کا امپیکٹ ہے سسٹم کے اوپر؟ یقیناً دیکھیے ایکو سسٹم بہت ساری کمبینیشن آف چیزوں سے ملتا ہے, جس میں جاندار, تمام جاندار شامل ہیں. یہ پرندے جو ہمارے لوکل پرندے ہیں وہ ماحول کا حصہ اور ماحول میں ایک رول پلے کرتے ہیں. بعض اس میں سے مختلف پودوں کو کھاتے ہیں, اس کے پھلوں کو کھاتے ہیں, اس کے بیج کو ٹرانسفر کرتے ہیں. جب ان کے پاس وہ پودے ہی موجود نہیں رہے جن کے فروٹس کو کھاتے تھے, اب کونوکارپس لگا ہوا اس کا فروٹ تو وہ نہیں کھاتے ہیں, لہٰذا وہ یہاں سے مائگریٹ کر جائیں گے یا رفتہ رفتہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی. کراچی میں بہت سارے پرندے ایسے ہیں جو کہ اب نظر نہیں آتے, طوطوں کی خاص طور پہ, اور گزشتہ چند سالوں میں چڑیوں کی تعداد میں بھی بھیانک حد تک کمی کی ہے. اور یہ ان کا رول اگر ایک پودے کی وجہ سے ہے یا کچھ اور فیکٹر کی وجہ سے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے بہت سارے ملک ہیں, گوام امریکہ کا ایک جزیرہ ہے جہاں کے لوگ اب پرندوں کی آواز کو ترس گئے ہیں کیونکہ وہاں اب کوئی پرندہ نہیں ہے. تو وہ اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہم پر آئے اور ہم صرف کبوں کی آوازیں سن رہے ہوں. یقیناً ہماری وہ ماحول کو ریسٹور ہونا چاہیے, جہاں مینا بھی موجود تھی, جہاں پر بلبل بھی موجود تھی, وہ سب ہمارا ریسٹور ہونا چاہیے. لہٰذا لوکل پودے لگائیں. لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھی لوکل پودے لگائیں تاکہ جب صبح اٹھیں تو چڑیوں کی چہچہاٹ سے اٹھیں, آپ کووں کی آوازوں سے یا گاڑیوں کی آوازوں سے نہ اٹھیں. یہ ماحول کا حصہ ہے اور ہم ماحول کا خود پارٹ ہیں, لہٰذا ماحول کو ہمارے لیے نیچرل انداز میں ہونا چاہیے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ابھی اس بریک سے پہلے ہوئی, جو ندیم صاحب نے کی ہے, خرم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی ہیٹ ویو کلنگز کی, اور موزم صاحب کا یہ اوپینین ہے جی کہ یہ سایہ دیتا ہے درخت, اس کو کمپیئر کرنا برگد سے وہ نہیں ہے صحیح جی, کیونکہ وہ بہت بڑا ہے اور اس کا اپنا کام ہے ہیٹ ویو کو کم کرنے میں. لیکن ندیم صاحب کا کہنا ہے جی کہ 4,500 جو کلنگز ہوئی اس میں ایک کردار یہ بھی تھا کیونکہ اس سے پینیٹریٹ کرتی ہے سورج کی روشنی. اب خرم صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی شاید ہم اپریل میں, اور اتنی شدید گرمی کراچی شہر میں ہے ود لوڈ شیڈنگ, اور ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنا ہے, اور اس کے بعد جون جولائی, اور پھر یہ گرمی کی شدت مزید بڑھنا ہی ہے اس وقت, اس میں کمی نہیں آنی انفارچونیٹلی, اور یہ درخت لگے ہوئے ہیں اس وقت. خرم صاحب ہوگا کیا شہر کا پھر؟ اچھا دیکھیں, میں سیفان میں, آپ مجھے کہیں گے میں سیاسی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم یقین کریں سیفان کہ یہ 5 سال کا عرصہ جو میرا ایز این ایم پی اے گزرا ہے, میں نے اس بات کو فیل کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہی نہیں ہیں کہ جن کو انوائرمنٹ سے محبت ہو, یہاں کے لوگوں سے پیار ہو, یہاں کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی خواہشات ہو. اگر 4,500 لوگ مر گئے تو آئندہ 4,500 لوگ نہ مریں, 4 لوگ بھی نہ مریں, اس کے لیے کیا اقدام اٹھائے جائیں, کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جائے, کون سے پودے لگائے جائیں.
ایسی کوئی چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے. دیکھیں میں اپنی جماعت یا اپنی لیڈر کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہم نے یہ احساس کیا, عمران خان نے اس بات کا احساس کیا کہ کے پی کے اندر درختوں کی ضرورت ہے. جس طریقے سے لاہور کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ فوگ آ جاتی ہے, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, وہاں پہ کتنی ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے نا ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بس ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے پیسہ بنانے کی, کرپشن کرنے کی, ہر چیز میں کرپشن نظر آ رہی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میئر کراچی جو فارمر تھے مصطفیٰ کمال, ان کے اوپر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بلیم کر رہا ہوں کہ انہوں نے غلط درخت لگایا, کہ اس کے اندر کچھ فائنینشیل ایشوز تھے, میں آپ کو ایگزامپل اور دیتا ہوں. آج سے 4 مہینے پہلے جو ہے گلشن کا جو روڈ ہے سیوک سینٹر کا, وہاں پہ نیا روڈ بنا ہے اور سندھ حکومت نے وہاں پہ کھجور کے درخت لگائے ہیں. وہ کھجور کے درخت پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے منگائے ہیں, سندھ کے صوبے سندھ کے کون سی شہر سے انہوں نے اندرون سندھ سے منگائے ہیں, وہ لگائے ہیں. سنا ہے کوئی 28 سے 30 کروڑ روپے اس کے اوپر انہوں نے خرچ کیے ہیں. اور جس طریقے سے بھی معظم صاحب نے بتایا کہ 20% درخت جو ہیں وہ اس وقت مر چکے ہیں. تو ہمارے یہاں تو ہر ان کا بھی سایہ نہیں ہے سر, ہمارے یہاں ہر چیز کے اندر کرپشن ہے. اگر درخت لگائے جاتے ہیں تو اس کا یہ نہیں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو پانی کس طرح دینا ہے, اس کی کس طریقے سے اس کو بڑھانا ہے. میں آپ کے چینل کے تھرو گزارش کروں گا ان سارے کراچی کے لوگوں سے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں کہ اگر آپ کو درخت چاہیے ہم آپ کو فری میں درخت دیں گے, ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے. na250.com پر آپ آئیں, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کراچی کے اندر کس طریقے سے ملین ٹری سونامی جو ہے ڈاکٹر عارف الوی جو ہے لے کے چلے ہیں, اور کس زبردست طریقے سے پوری ٹیم ہے جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں درخت لگا چکے. میں پھر ریپیٹ کروں گا آپ سے سیفان کہ یہ 5 درخت ہیں, مورنگا, پام, نیم, املی, بوگنویلا اور آخر میں گل نشتر. یہ 5 پودے ہیں جو پی ٹی آئی کی ٹیم کراچی کے اندر لگا رہی ہے. اگر آپ درخت لگانا چاہتے ہیں یہی درخت لگائیں, یہ لوکل درخت ہیں. اگر آپ نہیں خرید سکتے ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے. ہماری کیمپین چل رہی ہیں, ہم الگ الگ ایریاز کے اندر دے رہے ہیں. ہر شہری یہ ذمہ داری اٹھا لے کہ اس نے ایک درخت لگانا ہے. میں کہتا ہوں ایسا قانون پاس کیا جائے کہ ہر گھر کے باہر جو ایک درخت لگے تاکہ ہمارا ماحول اچھا ہو. کیا ہوتا ہے ندیم صاحب, میں نے ابھی دیکھا قانون تو یہ بھی تھا تھوڑے دن پہلے کہ پابندی لگی تھی نا اس کے اوپر, درخت کے اوپر کمشنر نے لگائی تھی. اس کے باوجود بھی یہ درخت چل رہا ہے, اس کی خرید و فروخت بھی جاری ہے, لگ بھی رہا ہے, نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا اس کے اوپر؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پودا لگاتے ہیں یا اربن ایریا جو ہے نا, جیسے کراچی کا میٹروپولس ایک بہت بڑا کراچی کا شہر ہے, تو جہاں اچھا ندیم صاحب مجھے آپ کی آواز میں اس وقت مسئلہ ہے جی, کیونکہ آپ شاید کے ٹی بندر میں ہیں, شاید میرے خیال سے آپ اس وقت سندھ ہیں, تو اس لیے شاید آواز میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے اس پر. لیکن وائنڈ اپ کا وقت بھی ہو چکا ہے پروگرام کو, اور میں مہمان حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب سے بھی درخواست, کیونکہ درخت جتنے لگائیں اتنا اچھا ہے, اور درخت لگانے سے فائدہ ہی اس وقت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے جی کہ درخت ختم کر دیں سارے, لیکن وہ درخت جو کہ اجنبی نہ ہو, سسٹم کے مطابق ہو, کمپیٹیبل ہو, وہ درخت لگائے جائیں. کونوں کاپس جیسے درخت لگا کے تجربے کر کے اس وقت ایکو سسٹم کو نقصان نہ پہنچایا جائے. فار فیڈ بیک فیس بک, ای میل, ٹویٹر, دیکھتے رہیے گا.